Assalamu alaikum friends and welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, please share it, like it and subscribe it. Thank you. मोहतरमा जानती हैं मुझे? अज़लान फ़ोन कान से लगाए बेड पर गिर गया। हाँ बिल्कुल, क्यों तुम्हें कोई शक है? हरम खिड़की के पास खड़ी थी। नहीं, मुझे लगा इतने उतार चढ़ाव आ गए, कहीं तुम गिर गई हो और याददाश्त चली गई हो तो फिर मुझे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अज़लान मज़लूमियत से बोला, मेरी याददाश्त चली भी जाए ना, फिर भी तुम याद रहोगे। हरम को खुद भी एहसास न हुआ कि वो क्या बोल रही है। अच्छा जी, दूर रहकर तुम्हारे भी जज्बात निकल रहे हैं। ये बताओ, आज बारिश हुई थी क्या? अज़लान संजीदगी से बोला। नहीं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे जज्बात ऐसे निकल रहे हैं जैसे बारिश के बाद कीड़े। अज़लान कहकहा लगाता हुआ बोला, तुम मजाक बना रहे हो मेरा? हरम पेशानी पर बल डालती हुई बोली, बिल्कुल बना रहा हूँ। तुम क्या कर लोगी ज़रा बताना? अज़लान इसे आड़े हाथों लेता हुआ बोला, नहीं, मैंने क्या करना है? हरम फ़ोन पर भी अज़लान के गुस्से से भरपूर चेहरा तस्वुर कर सकती थी। तुम्हें मालूम है, जब मैं तुम्हारे घर आया था, तीनों भाइयों ने मुझे ऐसे डील किया जैसे कातिल इनके सामने बैठा हो। अज़लान इस दिन का मंज़र सोचता हुआ बोला। हाँ तो मेरे भाई हैं वो, पूछना तो इनका फ़र्ज़ था। हरम मुंह बनाती हुई बोली, मुझे ऐसा लग रहा था बीवी नहीं ले रहा बल्कि बच्चा गोद ले रहा हूँ। अज़लान कहकहा लगाता हुआ बोला। हरम इसकी बात पर सर पीट कर रह गई। हरम, जब तुम मेरे घर आओगी ना? अज़लान लब दबाए मुस्कुरा रहा था। हाँ फिर? मैं ना गुलाब के साथ कांटे रहने दूंगा। जब तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना, वही मैंने कांटा छुपा देना है। हरम का मुंह खुल गया। अज़लान ऐसे भी कोई करता है? हरम हफ़ा हफ़ा सी बोली। बिल्कुल तुम्हारा शौहर नामदार। मैं अपने भाई को भी साथ लाऊंगी फिर। हरम अपना दिफा सोचने लगी। तुम्हारे भाई को मैंने कमरे में आने ही नहीं देना। अपना टाइम गुजार लिया, अब मेरा टाइम ख़राब करेगा। अज़लान महजूज होता हुआ बोला। अज़लान तुम बहुत बदतमीज़ हो। हरम मुंह बनाती हुई बोली। इससे कबल के अज़लान कुछ बोलता, हरम ने फ़ोन बंद कर दिया। भाभी को बताऊंगी अज़लान मुझे ऐसे कहता है। हरम सोचती हुई बाहर निकल गई। शाहवेज़ आस पास नज़र डालता हिरायमा के कमरे में आ गया। हिरायमा बैठी रिसाला पढ़ रही थी। शाहवेज़ को देखकर आंखें फैल गईं। हिरायमा का दुपट्टा बेड पर पड़ा था और खुद वो सोफ़े पर बैठी थी। आप? हिरायमा जल्दी से दुपट्टा उठाने लगी। तुम मुझे देखकर ऐसे डरती हो जैसे मैं कोई हवाई महलूक हूँ। शाहवेज़ बोलता हुआ इसके सामने आ रुका। नहीं, वो इस तरह मुनासिब नहीं लगता। हिरायमा लब काटती नीचे देख रही थी। मैं सोच रहा था ऊपर छत पर चलें। शाहवेज़ जेब में हाथ डाले इसके नाजुक सरापे को देख रहा था। ऊपर क्यों? वो चेहरा उठाकर बोली। हिरायमा की आंखें बाहर निकल आईं। मैंने वो वाले ऊपर ले जाने की बात नहीं की, छत की बात की है। शाहवेज़ उंगली से ऊपर इशारा करता हुआ बोला। मुझे पता है, लेकिन हिरायमा ने घबराते हुए बात अधूरी छोड़ दी। अच्छा ऐसा करो, तुम यहाँ बैठ जाओ। शाहवेज़ सोफ़े की जानिब इशारा करता हुआ बोला। क्यों? हिरायमा पूरी आंखें खोले इसे देखने लगी। यार, एक तो तुम सवाल बहुत करती हो, बैठ जाओ खामोशी से। शाहवेज़ इसे बाजुओं से पकड़कर बिठाता हुआ बोला। हिरायमा उंगलियां मरोड़ती शाहवेज़ को देखने लगी। शाहवेज़ घुटना ज़मीन पर रखे नीचे झुक गया। हिरायमा मुतहैयर सी से देख रही थी। शाहवेज़ ने जेब से एक पायल निकाली। हिरायमा का नर्म गदराज पाँव हाथ में पकड़ा और अपने घुटने पर रख लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? हिरायमा ने अपना पाँव हटाना चाहा। फिक्र मत करो, एटम बम नहीं फिट करने वाला मैं। शाहवेज़ ने कहते हुए इसके पाँव में पायल पहना दी। सोने की बारीक सी पायल हिरायमा के खूबसूरत पाँव में मज़ीद खूबसूरत हो गई थी। वो पायल ऐसी थी कि जिसकी छाप पैदा नहीं हो सकती। हिरायमा की आंखें नम हो गईं। आप मेरे लिए लाए हैं? हिरायमा बेयकीनी की कैफियत में देखती हुई बोली। नहीं, हमारे साथ वाले घर में जो अक्सा है ना, इसके लिए लाया था। वो नाराज़ हो गई तो तुम्हें दे दी। शाहवेज़ शरारत से कहता इसके पहलू में बैठ गया। हिरायमा आगे खिसक गई। शाहवेज़ ने हिरायमा की गोद में सर रख दिया। हिरायमा इसकी शरारतों पर खुद में सिमट गई। हिरायमा का सांस वहीं अटक गया। शाहवेज़ ने आंखें मूंद ली। मैंने तुम्हें कहा था ना, बहुत बिगड़ा हुआ हूँ। शाहवेज़ ने इसका एक हाथ अपने बालों पर रखा और दूसरा हाथ अपने हाथ में ले लिया।
ہرائمہ الجھن کا شکار تھی۔ ایک دم سے اس کے پاس آنا اسے پریشان کر رہا تھا۔ ہرائمہ شاہویز کے چہرے کو دیکھنے لگی جو آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ صاف رنگت، ہلکی ہلکی شیو میں وہ فریش لگ رہا تھا۔ ہرائمہ کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ ہرائمہ جھجکتے ہوئے اس کے نرم و ملائم بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ شاہویز کے لب مسکرانے لگے۔ تم جانتی ہو مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ شاہویز آنکھیں موندے بول رہا تھا، لب دھیرے سے مسکرا رہے تھے۔ آپ کو مجھ سے محبت؟ ہرائمہ متحیر سی بولی۔ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ شاہویز آنکھیں کھولے ہی اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، میرا مطلب… ہرائمہ کے چہرے پر افسردگی نمایاں تھی۔ ہرائمہ، میں نہیں سوچتا کتنے مردوں نے تمہیں چھوا ہے۔ میرے دل کو تم بھا گئی ہو، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ ہرائمہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ محبت یہ نہیں دیکھتی کہ وہ انسان کالا ہے یا گورا، مسلمان ہے یا کافر۔ محبت نہیں دیکھتی کہ وہ کتنے بستروں کی زینت بن چکی ہے۔ تم میری ہو، میرے ساتھ ہو، میں بس یہی جانتا ہوں۔ شاہویز اس کا ہاتھ پکڑے آنکھیں بند کیے بول رہا تھا۔ ہرائمہ مسکراتے ہوئے شاہویز کے وجیہہ چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ عافیہ، تم آرام کرو، ایسی حالت میں کام کرنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ مہر اسے حفکی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ لیکن بھابھی، آپ اکیلی کیسے اتنا سب دیکھیں گی؟ عافیہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ سب ہو جائے گا، تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ مہر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ اچھا، اور مانو؟ عافیہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ مانو کو اس کی چچی سنبھال لے گی، میں سب کام دیکھ لوں گی۔ مہر مسکراتی ہوئی بولی۔ عافیہ مانو کو دیکھتی مسکرانے لگی جو بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میری جان، چچی کو تنگ نہیں کرنا آپ نے، مہر اس کے چہرے پر بوسہ دیتی ہوئی بولی۔ مہر اب اسکارف لیے آئینے کے سامنے آ گئی۔ عافیہ مانو کو دیکھ رہی تھی۔ بھابھی، آپ کو ایزی رہے گا؟ عافیہ کا اشارہ اس کے نقاب کی جانب تھا۔ ہاں، اس میں غیر آرامدہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ مہر اسکارف کو پن لگاتی ہوئی بولی۔ نہیں، ایسے ہی، عافیہ مسکراتی ہوئی بولی۔ حرم گھونگھٹ نکالے اذلان کی خوابگاہ میں بیٹھی تھی۔ کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے معطر تھا۔ دھیمی دھیمی خوشبو دل کو بھا رہی تھی۔ اذلان کلہ ہاتھ میں پکڑے کمرے میں آیا۔ حرم کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی۔ اذلان چہرے پر مسکراہٹ سجائے حرم کے پاس آ گیا۔ سو مسز اذلان، آپ میرے پاس آ ہی گئیں۔ اذلان اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا۔ حرم کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا، دل معمول سے تیز دھڑکنے لگا۔ شاید اپنے ہم سفر کی دھڑکنوں سے ملاپ کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ اذلان نے گھونگھٹ ہٹایا تو نظر واپس آنے سے انکاری ہو گئی۔ حرم حسن کے ہتھیاروں سے لیس تھی۔ اذلان بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جو بمشکل پہچانی جا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کسی اور کی دلہن میرے پاس آ گئی ہے۔ اذلان منہ پر ہاتھ رکھتا شرارت سے بولا۔ حرم منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان، تم مجھے بھول گئے ہو؟ حرم صدمے سے بولی۔ نہیں، لیکن تم حرم نہیں ہو۔ اذلان نفی میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ اذلان، میں حرم ہی ہوں، تم مجھے میرے گھر سے لے کر آئے ہو ابھی۔ حرم الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، تم حرم نہیں ہو۔ جب تک تم مجھے یقین نہیں دلا دیتی، میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اذلان بچوں کی مانند روٹھ کر منہ موڑ کر بیٹھ گیا۔ اذلان، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ حرم روحان سی ہو گئی۔ حرم کی آواز پر اذلان نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ حرم کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، حرم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے؟ اذلان کا ارادہ ابھی اسے تنگ کرنے کا تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ حرم کے لہجے میں جھجک نمایاں تھی۔ پھر تم میری حرم نہیں۔ اذلان منہ بناتا ہوا بولا۔ اذلان، میں تمہاری حرم ہی ہوں۔ آنسو پلکوں کی دیوار کو پار کرنے کو تیار تھے۔ اذلان سنجیدگی سے دیکھتا نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ یاد ہے تم نے مجھے ایک بار کہا تھا کہ ایک بیوی کچن میں کام کر رہی ہوتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے؟ حرم معصومیت سے اسے یاد دلا رہی تھی۔ اذلان ہنستا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں ابھی بھی یقین نہیں ہے؟ حرم تم سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اسے خود بھی نہیں معلوم۔ بولتے بولتے حرم کی آنکھیں جھلک پڑیں۔ اذلان نے ہاتھ بڑھا کر حرم کے رخسار پر رکھ دیا۔ اذلان نفی میں سر ہلاتا اسے دیکھ رہا تھا۔ میری تو حسرت ہی رہ جائے گی میری بیوی کبھی مجھ پر روب ڈالے گی۔ اذلان آ پڑتا اس کے آنسو چننے لگا۔ تم ہمیشہ مجھے تنگ کرتے ہو۔ حرم سو سو کرتی ہوئی بولی۔ تم نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے، اس کا حساب کون دے گا؟
جب سے اپنے گھر میں جا کر بیٹھی ہو پتہ ہے کیا حال تھا میرا، کھانا بھی نہیں کھاتا تھا میں۔ اذلان ہفا ہفا سے اسے دیکھنے لگا۔ اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ حرم اسے گھورتی ہوئی بولی۔ میرا تمہارے بغیر دل نہیں لگتا بیوقوف۔ اذلان اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہوا بولا۔ حرم مسرور سی سے دیکھنے لگی۔ جانتی ہو مجھے کب تم سے محبت ہوئی؟ اذلان اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ حرم نفی میں سر ہلانے لگی۔ جب پہلے دن تم نے میرا فارم خراب کر دیا تھا، یاد ہے؟ اسی دن مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ جسے لوگ کہتے ہیں پہلی نظر کا پیار، ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ اذلان مسکراتا ہوا بول رہا تھا۔ حرم کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ تم پہلے دن سے مجھ سے محبت کرتے تھے لیکن کبھی ظاہر ہی نہیں کیا تم نے۔ حرم سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا حرم شاہ ایسی لڑکی نہیں ہے، اسی لیے تم پر غصہ کرتا تھا تاکہ تمہیں معلوم ہو سکے میرے دل میں کیا ہے۔ حرم حفکی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں اپنا گفٹ چاہیے یا رہنے دوں؟ اذلان آبرو اچکا کر بولا۔ ہاں دو نا مجھے۔ حرم اشتیاق سے بولی۔ کیا کرو گی تم؟ رہنے دو۔ اذلان شریر لہجے میں بولا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ اگر میں نہ دوں تو تم کیا کرو گی؟ مجھ سے زبردستی لوگی؟ اذلان کہہ کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، میں کیسے زبردستی لے سکتی ہوں، لیکن میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ حرم نے روٹھے پن سے بولی۔ تمہیں ناراض نہیں کرنا، یہ لو پھر۔ اذلان اس کا ہاتھ پکڑ کر بریسلٹ پہنانے لگا۔ گولڈ اور وائٹ گولڈ سے بنا نفیس سا بریسلٹ حرم کی کلائی کی زینت بن چکا تھا۔ بہت اچھا ہے اذلان۔ حرم کلائی اوپر کرتی ہوئی بولی۔ اذلان کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ احاطہ کیے ہوئے تھی۔ حرم ایک بات ابھی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ اذلان پر سوچ دکھائی دے رہا تھا۔ کون سی بات؟ حرم بریسلٹ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اگر تم یہ سوچتی ہو کہ میں نے تم سے جائیداد کی آڑ میں شادی کی تو اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو۔ میری محبت تمہیں یہاں تک لائی ہے۔ میں نے مصطفیٰ بھائی سے بھی سچ کہا تھا اور تم سے بھی سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے ابو کا جائیداد کے لیے راضی کیا تاکہ انکار کی گنجائش نہ نکل سکے۔ حرم مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ایسا کبھی نہیں سوچ سکتی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ حرم کے چہرے پر احاطہ کیے ہوئے تھی۔ میں نے آج اسی لیے یہ بات واضح کر دی تاکہ ہمارا رشتہ کسی غلط فہمی کی نظر نہ ہو۔ اذلان سنجیدگی سے بولتا ایک مختلف اذلان لگ رہا تھا۔ حرم نے مسکرانے پر اکتفا کیا اور اسی مسکراہٹ میں تو اذلان کو اپنی دنیا دکھائی دیتی تھی۔ چلو، حرم کے فر سے بھی آزاد ہوئے، اب سکون سے آنکھیں بند کر کے سوؤں گی۔ زوفشا بیگم کمرے میں آتی ہوئی بولی۔ کمال صاحب مانو کو لیے بیٹھے تھے۔ ارے واہ، ہماری گڑیا دادا جی کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ زوفشا بیگم مانو کو پیار کرتی ہوئی بولی۔ بھائی، ہمیں تو اپنی گڑیا کی بھی شادی کرنی ہے، ہمارا ابھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ کمال صاحب نم آنکھوں سے مانو کو دیکھتے ہوئے بولے۔ مانو فیڈر کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ حرم بھی اتنی سی اور تھی دیکھیں اور اب اپنے گھر کی ہو گئی۔ زوفشا بیگم مانو کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہو، پتہ ہی نہیں چلتا بچے کب بڑے ہو جاتے ہیں۔ کمال صاحب مانو کو دیکھتے ہوئے بول رہے تھے۔ مانو کے باعث حرم کی کمی ہمیں محسوس نہیں ہوگی۔ زوفشا بیگم مانو کو گود میں بٹھاتی ہوئی بولی۔ مانو انہیں دیکھتی ہوئی رونے لگی۔ اسے اپنے دادا کے ساتھ کھیلنا ہے۔ کمال صاحب ہنستے ہوئے بولے۔ کوئی نہیں، وہ اپنی دادی کے ساتھ آپ سے زیادہ کھیلتی ہے۔ زوفشا بیگم کہتی ہوئی مانو کو بہلانے لگی۔ اللہ ان سب کے نصیب اچھے کرے۔ کمال صاحب مانو کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ مانو چہرہ موڑے انہیں دیکھنے لگی۔ آمین آمین، زوفشا بیگم خوش دلی سے بولی۔ ماما کے پاس جانا ہے؟ زوفشا بیگم کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ ہاں لے جاؤ، ورنہ ابھی اس کا باپ یہاں کھڑا ہوگا۔ کمال صاحب مسکراتے ہوئے بولے۔ ظاہر ہے بھائی، اس کی جان ہے، کیسے دور رہ سکتا ہے۔ زوفشا بیگم مانو کو بوسہ دیتی باہر نکل آئیں۔ حرم والے واقعے نے زوفشا بیگم کو بدل دیا تھا۔ کم از کم اپنی پوتی کے لیے وہ نرم پڑ گئی تھیں۔ زینے چڑھتے ہی شاہ انہیں دکھائی دیا۔ تمہارے بابا سائیں ابھی یہی کہہ رہے تھے۔ وہ شاہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ کیا؟ شاہ مانو کو پکڑتا ہوا بولا۔ کہ ابھی تم آتے ہو کہ مانو کو لینے؟ زوفشا بیگم مسکراتی ہوئی بولی۔ بس جی، کیا کریں، دل ہی نہیں لگتا اپنی شہزادی کے بغیر۔ شاہ مانو کے رخسار پر بوسہ دیتا ہوا بولا۔ زوفشا بیگم مسکراتی ہوئی واپس چل دیں۔
شاہ کمرے میں آیا تو مہر بال کھولے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ لے آئے مانب کو؟ مہر شاہ کو دیکھے بغیر بولی۔ جی ہاں، لے آیا ہوں اس شیطان کو۔ شاہ اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ مانب منہ بصورتی سے دیکھنے لگی۔ مہر لوشن لیے بیڈ پر آ بیٹھی۔ آج مجھے مانب کے سونے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا۔ شاہ حشاش بشاش سی مانب کو دیکھتا ہوا بولا۔ اچھی بات ہے نا، آپ کو جگائے رکھے گی۔ مہر پاؤں پر لوشن لگاتی ہوئی بولی۔ اگر میرا ارادہ کسی اور کو جگائے رکھنے کا ہو پھر؟ شاہ آنکھوں میں شرارت لیے مہر کو دیکھنے لگا۔ مہر نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ پھر آپ کی بیٹی نے اس پلان پر پانی پھیر دیا ہے۔ مہر لب دبائے مسکراتی ہوئی بولی۔ مانب گندی بچی بن گئی ہے۔ شاہ مانب کو دیکھتا ہوا بولا۔ میری بیٹی تو اتنی اچھی ہے، دیکھیے اپنے کھلونوں کے ساتھ تو کھیل رہی ہے۔ مہر اسے حفکی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ شاہ دھیرے سے مسکرانے لگا۔ شاہویز الجھا سا کمرے میں آیا۔ ہرائمہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ شاہویز اسے بنا دیکھے صوفے پر بیٹھ گیا، جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالا اور پینے لگا۔ ہرائمہ متحیر سی سے دیکھنے لگی۔ شاہویز نے اس پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ ہرائمہ ششپنج میں مبتلا ہو کر شاہویز کو دیکھ رہی تھی۔ ایسی صورتحال میں وہ کیا کرے؟ ہرائمہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ کمرے میں سگریٹ کی بو پھیلنے لگی تھی۔ شاہویز منہ سے دھواں خارج کرتا دروازے کو گھور رہا تھا۔ ہرائمہ دھوئیں کے باعث کھانسنے لگی۔ شاہویز کا دھیان ہرائمہ کی جانب گیا جو روسی لباس پہنے بیٹھی تھی۔ اسے ہرائمہ پر ترس آ رہا تھا۔ ہرائمہ مسلسل کھانس رہی تھی۔ شاہویز اٹھا اور گلاس اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑ رکھی تھی۔ ہرائمہ چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ شاہویز اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ ہرائمہ نے جھجکتے ہوئے گلاس پکڑ لیا۔ شاہویز بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ شاہویز پلیز سگریٹ مت پئیں، ہرائمہ آہستہ سے بولی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، میں بہت برا ہوں۔ شاہویز ہونٹوں سے دھواں خارج کرتا ہوا بولا۔ آپ برے نہیں ہیں۔ ہرائمہ اس کے ہاتھ سے سگریٹ لیتی ہوئی بولی۔ غصہ کرنے کی بجائے شاہویز اس کی جرأت پر مسکرانے لگا۔ ہرائمہ نے سگریٹ نیچے پھینک دیا جو تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ تم کچھ نہیں جانتی ہرائمہ، کچھ بھی نہیں۔ شاہویز نفی میں سر ہلاتا بول رہا تھا۔ سیاہ ویلوٹ کی شیروانی پہنے وہ ہوبرو لگ رہا تھا، لیکن آنکھوں میں الجھن نمایاں تھی۔ آپ پھر بھی اچھے ہیں، ہرائمہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ اس بے اختیاری پر وہ خود بھی حیران تھی۔ شاہویز چہرہ موڑے اسے دیکھنے لگا۔ جانتی ہو اینی نے آج مجھے فون کیا۔ وہ تمہیں بد دعائیں دے رہی تھی، تمہارے مرنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ صرف میری وجہ سے میں برا ہوں اس لیے وہ تمہیں برا بھلا بول رہی تھی۔ شاہویز کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ نہیں شاہویز، ایسا نہیں ہے، کسی کے کہنے سے میں مر نہیں جاؤں گی۔ ہرائمہ کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، تم مجھے ڈیزرو نہیں کرتی، تمہیں کوئی اچھا انسان سوٹ کرے گا۔ شاہویز نفی میں سر ہلاتا بول رہا تھا۔ نہیں شاہویز، میں جانتی ہوں آپ ایک اچھے انسان ہیں اور میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ مصطفیٰ بھائی کا انتخاب کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ شاہویز کا ہاتھ ابھی تک ہرائمہ کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ تعجب سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ شاہویز 2 انگلیوں سے پیشانی مسل رہا تھا۔ تھکے تھکے انداز میں اس نے ہرائمہ کی گود میں سر رکھ دیا۔ سچ میں ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ میں ایک اچھا انسان بن سکتا ہوں؟ شاہویز اسے دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ ہرائمہ نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بدلیں گے۔ جہاں آپ کو بدلنا ہوگا آپ بدلیں گے اور جہاں مجھے بدلنا ہوگا میں بدلوں گی۔ ہرائمہ اس کی پیشانی پر منتشر بال ہٹاتی ہوئی بولی۔ شاہویز کو اس کی باتیں پرسکون کر رہی تھیں۔ ہرائمہ جھکی اور شاہویز کی پیشانی پر اپنے مرمری لب رکھ دیے۔ شاہویز اس کے لمس پر مسکرانے لگا۔ مجھے یقین ہے تم مجھے اپنا بنا لوگی، شاہویز اس کے ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ ہرائمہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ اس نے اس رشتے کو دل سے قبول کیا تھا اور اسے سکھایا گیا تھا کہ اس رشتے کو ہر حال میں نبھانا پڑتا ہے۔ شوہر جیسا بھی ہو، عورت اپنی سمجھداری اور محبت سے اس رشتے میں رنگ بھر لیتی ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حرم یار میری شرٹ نکال دو، اذلان واش روم سے باہر نکلتا ہوا بولا۔ حرم جو مہر کے ساتھ فون پر محو گفتگو تھی، اذلان کو بنا شرٹ کے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ فون کان سے لگایا ہوا تھا۔ بات کرتی بے دھیانی میں اس نے اپنی شرٹ نکال کر اذلان کے سامنے کر دی۔
اذلان کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا۔ وہ سیاہ آنکھوں کو پورا کھولے حرم کو دیکھ رہا تھا جو انہماک سے مہر کو سن رہی تھی۔ اذلان اس کے قریب آیا، حرم چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اذلان نے ہاتھ بڑھا کر حرم کے ہاتھ سے فون لیا اور بند کر کے بیڈ پر اچھال دیا۔ یہ کیا ہے؟ اذلان کے چہرے پر ہفتگی نمایاں تھی۔ کیا؟ حرم نے کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا ہینگر دیکھا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم چاہتی ہو میں یہ پہنوں؟ اذلان نے اس کی جانب ایک اور قدم بڑھایا۔ نہیں، وہ غلطی سے آ گئی، یہ میں نے سچ میں جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اذلان کا ناراض چہرہ دیکھ کر حرم کے حواس جواب دے گئے۔ اگر میں بھی غلطی سے یہ پہن کر باہر چلا جاتا پھر؟ اذلان آبرو جھکا کر بولا۔ حرم لب کاٹتی سے دیکھنے لگی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، سچ میں۔ حرم معصومیت سے اسے یقین دلانے لگی۔ تمہیں پتہ ہے تیزاب بہت تیز ہوتا ہے، ایک لمحے میں جلا کر رکھ دیتا ہے۔ ایک مووی دیکھی تھی میں نے، اس میں شوہر اپنی بیوی پر تیزاب پھینک دیتا ہے۔ اذلان معصومیت سے بولا۔ حرم تھوک حلق سے نیچے اتارتی خوف زدہ سی سے دیکھنے لگی۔ تم مجھ پر تیزاب گرانے کا سوچ رہے ہو؟ حرم بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ تم مجھے بہت تنگ کرتی ہو، اس لیے سوچ رہا ہوں تمہیں ایک عدد صدا دی جائے، کیا خیال ہے؟ اذلان اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو انگلی سے کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے بولا۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، ہے نا؟ حرم روحان سی ہو گئی۔ اذلان اس سے زیادہ اسے تنگ نہیں کر سکتا تھا۔ اذلان کی مسکراہٹ دیکھ کر حرم کو کچھ دھڑاس ملی۔ میں اپنی ایک دن کی دلہن کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ اذلان اسے خود سے قریب کرتا ہوا بولا۔ تم مجھے ہمیشہ تنگ کرتے ہو اذلان۔ حرم کی پیشانی اذلان کی پیشانی سے مس ہو رہی تھی۔ آغاز ہمیشہ تم کرتی ہو، وہ بھی جان بوجھ کر، اذلان منہ بناتا ہوا بولا۔ حرم نے مسکراتے ہوئے چہرہ جھکا لیا۔ اذلان نے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا۔ اذلان حرم کی اٹھتی جھکتی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ آہستہ سے اس کی جانب جھکا اور حرم کی پیشانی پر اپنے انابی لب رکھ دیے۔ اذلان کے لمس پر حرم کے رخسار گلابی ہو گئے۔ حیا کے رنگ اس کے چہرے پر بکھر گئے۔ اذلان کو اس کا یہ معصوم روپ ہی بھاتا تھا۔ 5 سال بعد۔ ہادی کہاں چھپ کر بیٹھے ہو؟ حرم آوازیں دیتی چل رہی تھی۔ امی، آپ نے ہادی کو دیکھا ہے؟ حرم کے چہرے پر پریشانی نمایاں تھی۔ صبح اذلان کے ساتھ تھا، اس کے بعد تو میں نے بھی نہیں دیکھا۔ شمائلہ لا علمی ظاہر کرتی ہوئی بولی۔ برہان بھائی، آپ پلیز باہر دیکھ کر آئیں گے؟ اکثر باہر نکل جاتا ہے۔ حرم برہان کو دیکھتی ہوئی بولی جو اخبار پڑھ رہا تھا۔ تم پریشان مت ہو، یہیں ہوگا، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ برہان اخبار رکھ کر باہر نکل گیا۔ چھت پر دیکھا؟ شمائلہ حرم کو دیکھتی ہوئی بولی۔ نہیں، اب دیکھتی ہوں، حرم کہتی ہوئی چل دی۔ بھابھی، میرا ناشتہ مت بنائیے گا، حرم کچن کے دروازے میں کھڑی ہو کر بولی۔ کیوں؟ وہ چہرہ موڑے تعجب سے دیکھنے لگی۔ 3 سالہ کشف سلیب پر بیٹھی تھی جو کہ برہان اور انسیہ کی بیٹی تھی۔ حرم اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اذلان کہہ رہے تھے ان کے ساتھ کروں ناشتہ، میں بعد میں بنا لوں گی۔ حرم مسکراتی ہوئی بولی۔ شوہر کی فرمائش ہے، چلو ٹھیک ہے، میں نہیں بناؤں گی، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ حرم بنا کچھ کہے چلی گئی۔ یا اللہ، یہ لڑکا مجھے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا، حرم بولتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ اذلان، آپ اتنی صبح تیار کیسے؟ میں نے اب نوٹ کیا ہے۔ حرم پیشانی پر بل ڈالے سے دیکھنے لگی۔ تم بھول گئی آج سنڈے ہے؟ اذلان برش چلاتا ہوا بولا۔ جی ہاں، سنڈے ہے، اور وہ آپ کی افلاطون اولاد غائب ہے۔ حرم بولتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ آج سنڈے ہے، اس لیے تم نے سوچا نیند پوری کر لوں، اور وہ ہماری افلاطون اولاد صبح سے میرا سر کھا رہی تھی، اس لیے میں نے اسے نانو گھر چھوڑ دیا۔ اذلان اس کی جانب گھوم کر مسکرانے لگا۔ حرم کا منہ کھل گیا۔ آپ اسے امی کی طرف چھوڑ آئے، اور میں اتنی دیر سے اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہوں۔ حرم اس کے اطمینان پر حیران تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا پاگلوں کی طرح ڈھونڈو؟ انسانوں کی طرح مجھ سے پوچھتی تو میں بتا دیتا۔ اذلان اپنی ناک اس کی ناک سے رگڑتا ہوا بولا۔ اب جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ حرم آبرو جھکا کر بولی۔ ہمیں بھی جانا ہے۔ اذلان اسے دیکھتا ہوا بولا۔ اتنی صبح صبح میں نہیں جا رہی۔ حرم منہ بناتی آگے چل دی۔ اذلان نے اس کی کلائی پکڑ کر واپس اپنے سامنے کھینچا۔ میرے پاس آج بھی بہت سارے پلانز ہیں۔ اذلان اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔
تم آج بھی مجھے ڈراتے ہو، حرم اس کے پیٹ میں کوہنی مارتی ہوئی بولی، کیونکہ تم آج بھی ڈرتی ہو۔ اب اگر تم 10 منٹ میں تیار نہ ہوئی تو میں دوبارہ تمہیں وہاں جانے نہیں دوں گا۔ اذلان کہتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ اچھی بلیک میلنگ ہے، حرم حفقی سے بولی۔ بالکل، تم ایسے ہی چلتی ہو۔ اذلان مسکراتا ہوا فون پر انگلیاں چلانے لگا۔ حرم لب کاٹتی الماری کے پاس آ گئی۔ حرم میں امید سے تھی جس کے باعث ہادی کو زیادہ تر اذلان سنبھال رہا تھا۔ ہادی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ مانو کمر پر دونوں ہاتھ رکھے، چہرے پر حفقی سجائے ہادی کو دیکھ رہی تھی جو اس کے جھولے میں بیٹھا تھا۔ کیوں، تمہیں کیا ہے؟ ہادی گھور کر بولا۔ یہ میرا گھر ہے، آئے بڑے تمہیں کیا ہے؟ مانو منہ بسوڑتی ہوئی بولی۔ ارسل نے عقب سے مانو کی پونی کھینچی تو مانو گلا پھاڑتی اندر چل دی۔ مانو کی چیخیں پورے گھر میں گونجتی تھیں۔ کیا ہو گیا بھائی صبح صبح؟ ظفر بیگم اسٹک کا سہارا لیے چلتی ہوئی آئیں۔ مانو سوسو کرتی زینے چڑھنے لگی۔ مہر جلدی جلدی اسکارف لیتی کمرے سے باہر نکلی۔ کیا ہو گیا میرے بیبی کو؟ مہر اسے گود میں اٹھاتی ہوئی بولی۔ ماما وہ گندا ارسل۔ مانو روتی ہوئی مہر کے شانے پر سر رکھ کر بولنے لگی۔ ماما ابھی پوچھتی ہیں ارسل سے، میری بیٹی کو تنگ کرتا ہے وہ۔ مہر اسے چپ کرواتی زینے اترنے لگی۔ ارسل اور ہادی مزے سے جھولا جھول رہے تھے۔ ہادی آیا ہے، مہر اسے دیکھتے خوشگواری سے بولی۔ ہادی مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ ارسل تم نے پھر آپی کو تنگ کیا ہے، مہر برہمی سے کہتی آگے بڑھی۔ ماما میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ارسل جھولے سے اتر کر پیچھے چھپ گیا۔ ماما یہ پاگل ارسل جھوٹ بولتا ہے، اتنی زور سے میرے بال کھینچے ہیں۔ مانو ابھی تک رو رہی تھی۔ آ میرا بچہ، مہر نقاب سے ہی اسے بوسہ دیتی ہوئی بولی۔ ارسل میں بہت پٹائی کروں گی تمہاری، اور ارحم کہاں ہے؟ مہر غصے سے دیکھتی ہوئی بولی۔ مامی وہ چھوٹے ماموں کے ساتھ واک پر گیا ہے۔ ہادی مہر کو دیکھتا ہوا بولا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اندر آ جاؤ، باہر ٹھنڈ ہے۔ مہر اس کے سر پر ہاتھ رکھتی نرمی سے بولی۔ ماما یہ بھی گندا ہے۔ مانو ہادی کو دیکھتی ہوئی بولی۔ اچھا جی، ہم بابا کو بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ مہر اس کا چہرہ صاف کرتی ہوئی بولی۔ شاہ آپ اٹھ بھی جائیں، حرم آئی ہوئی ہے کب سے۔ مہر اسے جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ اچھا 5 منٹ۔ شاہ یہ بات 10ویں مرتبہ بول چکا تھا۔ شاہ اٹھ جائے نا، مانو بھی صبح سے رو رو کر بے حال ہو گئی ہے۔ آپ کو جگانے آئی تھی لیکن آپ ایسے سو رہے ہیں جیسے پچھلے کئی سالوں سے نہیں سوئے۔ مہر اس کے منہ سے لحاف اٹھاتی ہوئی بولی۔ کہاں ہے میری گڑیا؟ شاہ کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ آ رہی ہے، ہاتھ دھونے گئی ہے۔ مہر بولتی ہوئی سائڈ پر آ گئی۔ اس وقت مہر کے چہرے پر اسکارف نہیں تھا۔ بابا آپ کب اٹھیں گے؟ مانو اس کے سینے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ جب میری گڑیا مجھے جگائے گی۔ شاہ اس کے چہرے پر بوسہ دیتا بیٹھ گیا۔ آپ کو پتہ ہے ارسل نے زور سے میرے بال کھینچے۔ کچھ بھی ہو مانو شاہ کو ضرور بتاتی تھی۔ مہر مسکراتی ہوئی شاہ کے کپڑے نکالنے لگی۔ بابا ارسل کی پٹائی کریں گے، میری گڑیا کو رلاتا ہے وہ۔ شاہ اسے سینے سے لگاتا ہوا بولا۔ پھپھو بھی آپ کو بلا رہی ہیں، مانو اس کا فون اٹھاتی ہوئی بولی۔ اچھا جی، بابا اٹھ گئے ہیں اب۔ شاہ اس کے بال ٹھیک کرتا ہوا بولا۔ آپ زین کے ساتھ کھیلا کرو نا، وہ تنگ نہیں کرتا کسی کو بھی۔ شاہ مصروف سی مانو کو دیکھتا ہوا بولا۔ وہ سو رہا تھا، بڑے چاچو بھی سو رہے تھے، میں گئی تھی ان کے کمرے میں۔ مانو گیم کھیلتی ہوئی بول رہی تھی۔ بابا کو ایک پیاری سی کسی دو۔ شاہ اپنا بائیں رخسار مانو کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ مانو اس کا رخسار چومتی ہوئی بولی۔ شاہ مسکراتا ہوا بیڈ سے اتر گیا۔ اچھا اب آپ گیم کھیلو، بابا فریش ہو آئیں۔ شاہ جمائی روکتا واش روم کی سمت چل دیا۔ ماما ہم نانو گھر کیوں نہیں جاتے؟ ہمیشہ کی طرح آج پھر سے مانو نے وہی سوال داغا تھا۔ کیونکہ آپ کی نانو کا گھر نہیں ہے، مہر کہتی ہوئی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میرا نانو کا گھر کیوں نہیں ہے؟ وہ چہرہ اٹھا کر مہر کو دیکھنے لگی۔ سب کا نہیں ہوتا، کسی کسی کا ہوتا ہے۔ مہر اس کے بال سنوارتی ہوئی بولی۔ ماما پونی پھر کرے، ارسل نے ساری خراب کر دی ہے۔ وہ پونی سے نکلتے بال ہاتھ میں پکڑتی ہوئی بولی۔ ماما ابھی کر دیتی ہیں۔ مہر اس کے سر پر بوسہ دیتی کھڑی ہو گئی۔ یہ دیکھو تمہاری سوتن کے میسیج آ رہے ہیں۔ شاہویز فون ہرائمہ کے سامنے کرتا ہوا بولا۔ دونوں گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ شام گہری ہو رہی تھی۔ اس سنسان سڑک پر ان کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے آ کر ان سے ٹکرا رہے تھے۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ سوتن کی تو ایسی کی تیسی،
اور آپ جو اتنے معصوم بن کر مجھے دکھا رہے ہیں۔ اپنا فون دے مجھے، میں سیٹ کرتی ہوں، حرائمہ تاؤ کھاتی ہوئی بولی۔ جب تم آئی تھی تو ایسا لگتا تھا بولنا نہیں آتا، اور اب دیکھو اپنے معصوم سے شوہر کو کیسے آڑے ہاتھوں لیتی ہو۔ شاہویز اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر بولا۔ حرائمہ مسکراتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ کو بھی تو سدھارنا تھا۔ حرائمہ اس کی ناک دباتی ہوئی بولی۔ یہ مارکا تم نے سر کر لیا ہے پھر۔ شاہویز اسے قریب کرتا ہوا بولا۔ حرائمہ سرشار سی ہو گئی۔ ہم اتنی دیر سے باہر ہیں، ابھی بھابھی کا فون آ جائے گا کہ زویا رو رہی ہے۔ حرائمہ فکر مندی سے بولی۔ اچھا نہ بچوں کے ساتھ ہی رہتی ہو، ہمیشہ تھوڑا سا وقت میرے لیے بھی بچا لیا کرو۔ شاہویز اپنی پیشانی اس کی پیشانی کے ساتھ لگاتا ہوا بولا۔ میرا سارا وقت آپ ہی کے لیے ہے، حرائمہ آہستہ سے بولی۔ مصنوعی روشنیوں میں سب گھر والے گارڈن میں بیٹھے تھے، ارد گرد بچے کھیل رہے تھے۔ شاہ اور مہر کمرے کی کھڑکی میں کھڑے ان مسکراہٹوں کو دیکھ رہے تھے۔ حرائمہ اور شاہویز گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو مہر کے لب مسکرانے لگے۔ حرائمہ نے شاہویز کی جیکٹ پہن رکھی تھی۔ سب کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے شاہ۔ مہر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ بالکل، دیر سے ہی صحیح لیکن سب ٹھیک ہو گیا۔ شاہ مہر کی بازو پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ حرائمہ زویا کو اٹھا رہی تھی۔ شاہویز احمر سے باتیں کرتا مسکرا رہا تھا۔ مہر نے مسرت سے سر شاہ کے کشادہ سینے پر رکھ دیا۔ حرم اذلان، عافیہ اور شہریار زوفشا بیگم اور کمال صاحب کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ اللہ ہمارے خاندان کو ایسے ہی مسکراتا رکھے۔ شاہ کے لب دھیرے دھیرے ہل رہے تھے۔ آمین۔ بے شک ہر اندھیری رات کے بعد صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ مہر طمانینت سے بولی۔ مہر کا دل شکر گزار تھا اتنی خوشیوں کے لیے جو اس سے سنبھالے نہیں سنبھلتی تھیں۔ اگر اس نے برا وقت دیکھا تھا تو آج اللہ نے اس کا دامن خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ شکریہ گائز آپ سب کا یہ ناول ریڈ کرنے کے لیے۔ آج یہ اس کی لاسٹ ایپیسوڈ تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا، اور اگر کسی کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ پلیز چینل کی پلے لسٹ وزٹ کر لیں۔ شکریہ۔